हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो, उसके 17वें बाब में से बयान। और ऐसा हुआ कि जब वो यरूशलेम को जाता था तो सामरिया और जलील के बीच से होकर जा रहा था। और जब वो एक गांव में दाखिल होने लगा तो 10 मबरूस आदमी उसे मिले। वो कुछ फासला पर खड़े हो गए और आवाज बुलंद करके बोले, ए यस्सु, ए उस्ताद, हम पर रहम कर। उसने देखकर उनसे कहा कि जाओ अपने आप को काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। उनमें से एक ने जब देखा कि मैंने शिफा पाई है तो बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और उसका शुक्र करता हुआ उसके कदमों पर मुंह के बल गिरा, और वो सामरी था। यसु ने खिताब करके कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना पाए गए जो लौटकर खुदा की तमजीद करते? और उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो, आमीन। आप सबको फादर खालिद रशीद आसी, पैरिश प्रीस्ट, होली रोज़री चर्च मदीना टाउन फैसलाबाद की तरफ से सलामती हासिल हो। मसीह खुदावंद मेरे अज़ीज़ों, आज खुदावंद अपने सफ़र को यरूशलेम की तरफ जारी किए हुए है। पिछले कई इतवारों से हम सुन रहे हैं कि खुदावंद खुदा यरूशलेम की तरफ सफ़र कर रहा है और उसके शागिर्द उसके साथ हैं। रास्ते में आने वाले लोग, रास्ते में आने वाले शहर, बस्तियां, गांव, दरिया, पहाड़, जहां से वो गुजरता है, लोग उसे मिलते हैं, लोग उसे जानते हैं, लोग उसे समझते हैं, लोग उसके इंतजार में हैं, लोग उसके साथ साथ जाते हैं। जैसा कि पिछले इतवार हमने सुना था कि खुदावंद खुदा के शागिर्द कहते हैं, हमारे ईमान को बढ़ा। ईमान क्या है? ईमान जो खुदावंद के साथ चलता है, खुदावंद के साथ सफर करता है, वो ईमान में रहता है। देखने से, सुनने से, पहचानने से ईमान बढ़ता है। राई के दाने जितना ईमान भी हमारे लिए काफी है। खुदावंद खुदा के साथ जो उसके शागिर्द हैं, मोजज़ात को देखकर, उसकी बातों को सुनकर ईमान की रोशनी से मुनव्वर होते हैं। खुदावंद ने अपने इस सफर में सफर करते हुए तमसीलात बताई हैं, बहुत से मोजज़े किए हैं। उसने खुदावंद की बादशाहत का प्रचार किया है, उसने खुदावंद के कलाम को पेश किया है, उसने शागिर्दी के तकाज़ों को पेश किया है, उसने शागिर्द कैसे होने चाहिए ये बताया है, उसने ईमान कैसा होना चाहिए ये बताया है, मोहब्बत कैसे करनी है, पड़ोसी कौन है, ये तमाम बातें खुदावंद ने इस सफर में की हैं। और आज के सफर में जो खास बात खुदावंद पेश करता है वो है शुक्रगुजारी का रवैया, कि हमारे रवैये में किस तरह शुक्रगुजारी एक अहम किरदार अदा करती है। शुक्रगुजारी खुदा की तमजीद करना, खुदावंद को मुबारक कहना, खुदावंद की हम्द करना, खुदावंद के साथ साथ चलना है, खुदावंद के साथ साथ चलना है। ईमान में भी खुदावंद के साथ चलना है, शुक्रगुजारी में भी खुदावंद के साथ चलना है। खुदा का कलाम आज पहली तिलावत में हमें खास दावत के साथ अपने पास बुलाता है। और वो क्या है कि एक नमान कोड़ी जिससे शिफा मिलती है, वो मर्द खुदा के पास
شکر گزاری کے لیے آتا ہے، اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے اس شہر میں جا کر ایمان کے پھیلاؤ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 2 خچروں کا بوجھ مٹی لے جانے دے۔ خداوند خدا کے لیے وہ ایک گھر بنانا چاہتا ہے، ایمان کو بڑھانا چاہتا ہے۔ شکر گزاری ایمان کو بڑھاتی ہے، ایمان کو مضبوط کرتی ہے، ایمان کے ساتھ رہتی ہے، ایمان کا اقرار ہے۔ شکر گزاری جو سب سے بڑی مثال ہمیں ملتی ہے وہ ایوب نبی میں ہے۔ دکھ میں، سکھ میں، تکلیف میں اس نے خداوند کا شکر ادا کیا ہے۔ خدا نے دیا، خدا نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ مبارک خداوند کی شکر گزاری، خداوند کا شکریہ ادا کرنا ہمارے رویے کو تبدیل کرتا ہے۔ خداوند کی اتنی نعمتیں ہیں۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند کے پاس جو رستے میں جا رہے خداوند یروشلم کی طرف سفر ہے، اور کوڑی اس کے پاس آتے ہیں، اور یہ 1 یا 2 کوڑی نہیں ہیں، یہ 10 ہیں، اور 10 کوڑیوں میں ایک جو ہے وہ سامری ہے۔ خداوند پہلے بھی نیک سامری کی بات کر چکا ہے، اب بھی سامری کی بات کرتا ہے۔ اب بھی سامری جب خداوند سے وہ عرض کرتے ہیں تو وہ 10 کے 10 پاک صاف ہو جاتے ہیں، اور ایک واپس آتا ہے۔ خداوند ان سے سوال کرتا ہے کہ وہ دوسرے کہاں ہیں، اور وہ شکر گزاری کرتا ہے، خداوند کی تمجید کرتا ہے۔ سامری لوگ جنہیں یہودی پسند نہیں کرتے تھے تو وہ بھی یہودیوں کے قبیلے میں سے، مگر وہ اسے یہودی انہیں پسند نہیں کرتے تھے، مگر خداوند انہیں پسند کرتا ہے۔ سامری کو نیک کہتا ہے، نیک سامری، اور یہاں بھی اس نے اپنے نیک ہونے کا، شکر گزار ہونے کا، خدا کی تمجید کرنے کا، خدا پر ایمان رکھنے کا اس نے بھرپور اعلان کر دیا اور اظہار کر دیا۔ دوسرے نہیں گئے۔ خداوند خدا آج جس بات کی طرف ہمیں لے کے آنا چاہتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ خداوند کی تمجید کس طرح ہو سکتی ہے، خداوند کی تعریف کس طرح ہو سکتی ہے۔ خداوند کی تعریف کے لیے مزامیر بھرپور طریقے سے ہمیں سکھاتے ہیں، بھرے ہوئے ہیں خدا کی حمد و تمجید کے لیے۔ خداوند کے نغمے، بے شمار نغمے جو ہیں وہ بائبل مقدس میں ہیں خداوند کی تمجید کے لیے، خداوند کی حمد، خوشی اور شادمانی کے ساتھ خداوند کے گھر کی طرف لوٹنا۔ اور آج خداوند کیا دعوت دیتا ہے ان کوڑیوں کو، کوڑی جو رد کیے ہوئے ہیں، کوڑی جنہیں کو پوچھتا نہیں ہے، وہ شہر سے باہر ہیں، وہ اپنے گلے میں گھنٹیاں باندھتے ہیں، لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں۔ وہ خداوند کے بندے کاہن کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں سے جا کے تصدیق کرنے کے لیے، کیونکہ کوڑی سمجھا جاتا تھا کہ خداوند سے دور رہنا کوڑ ہے، گناہ میں رہنا کوڑ ہے، اور وہ خداوند کی تمجید کے لیے، خداوند کی حمد کے لیے جو واپس آتے ہیں وہ ایک ہی ہے۔ خداوند خدا کو غصہ نہیں آتا۔ خداوند ویسے سوال کرتا ہے کہ کیا اس پردیسی کے سوا کوئی اور نہ پایا گیا جو خدا کی تمجید کرتا؟ پردیسی اس شہر میں، مگر بیماری میں وہ سبھی اکٹھے تھے۔ وہ 9 کے ساتھ ہی رہتا تھا، 9 کے ساتھ ہی چلتا تھا، مگر خیالات اور رویے بدلے ہوئے تھے۔ شکر گزاری کا رویہ اس میں تھا۔ شکر گزاری ایک قدر ہے، رویہ ہے جو خداوند ہم میں زیادہ کرنا چاہتا ہے،
کیونکہ شکر گزاری ایمان کا اظہار ہے، شکر گزاری کا رویہ رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ جو کوڑ کے مارے ہوئے لوگ ہیں، یہ آج ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ یہ دنیا کوڑ سے بھری ہوئی ہے۔ پوپ فرانسس نے کہا تھا کہ یہ کلیسیا لگتا ہے کہ کسی جنگ کے بعد وہ فیلڈ ہے، وہ میدان ہے جو جنگ کے بعد ہسپتال بن گیا ہے۔ یہاں پوچھنا نہیں چاہیے کہ کس کو کیا ہے، اس کا میڈیکل ٹیسٹ لے کے آئیں، اس کو یہ کریں وہ کریں، بلکہ اس کا علاج ہونا چاہیے۔ خداوند نے یہاں کچھ نہیں پوچھا، خداوند نے ان کا علاج کیا ہے اور ان کو شفا دی ہے۔ خداوند نے کہا ہے اور ان کو شفا دی ہے، فوری ایکشن ہوا ہے۔ اب فوری ایکشن کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں سب تنہا ہو چکے ہیں، یہ تنہائی کا کوڑ جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ مدر ٹریزا نے کہا تھا، میں نہیں کہہ رہا، مدر ٹریزا نے کہا تھا کہ یہاں نشہ کرنے والے لوگ، یہاں یتیم لوگ، یہاں رد کیے ہوئے لوگ، یہاں دنیا کے ستائے ہوئے لوگ کسی نہ کسی کونے میں تنہائی کا شکار ہے، اور یہ کوڑ کا دنیا میں کوڑ ہے۔ تنہائی کے کوڑ کے ہم مریض ہیں۔ آج تو اور بھی زیادہ کوڑ آ گیا دنیا میں، جبکہ دنیا میں موبائل آ گئے ہیں، لوگ اپنے اپنے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، بیل بجتی ہے بھاگتے جاتے ہیں، ایک طرف چلے جاتے ہیں۔ شاید یہ کوڑ کی بیل ہے ہمارے موبائل میں، جو ہمیں دوسروں سے علیحدہ کرتی جا رہی ہے، جدا کرتی جا رہی ہے۔ آج کے زمانے میں جہاں اتنا کچھ ہو رہا ہے، جدید ہے، وہاں اپنے آپ کو نیا کرنا ہے، تجدید کرنا ہے، اپنی شخصیت کو نیا پن لے کے آنا ہے۔ جیسا کہ اس کوڑی کے بارے میں کہا گیا تھا ملوک کی کتاب میں کہ اس کا جسم ایسا ہو گیا جیسے بچوں کا گوشت ہوتا ہے، تو اس کا گوشت چھوٹے لڑکے کے گوشت کی طرح بحال ہو گیا۔ یہ تجدید ہے، یہ ہمارے معاشرے میں جو کوڑ ہے اس کی تجدید ہونے والی ہے، اس کی تجدید ہونے والی ہے، اور یہ ایمان کے ذریعے، شکر گزاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اور آج خداوند ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم شکر گزاری کریں، ہم شکر گزاری کریں، اور شکر گزاری کے لیے، خدا کی حمد و تعریف کے لیے پوپ فرانسس نے تو کہا ہے کہ کائنات کی پوری ساری چیزوں میں خدا کی حمد، خدا کی تعریف، خداوند کا شکریہ، جو اس نے خط جو شائع کیا تھا کچھ سال پہلے، تو اس میں خداوند کی تمجید کے لیے وہ دعوت دیتا ہے، خداوند کی حمد کے لیے دعوت، خداوند کی شکر گزاری کے لیے دعوت دیتا ہے۔ آج آوازیں یہی آتی ہیں کہ ہم کائنات کو چھوڑتے جا رہے ہیں، ہم خاندانوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں، ہم اپنے رشتوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں، ہم اپنے قریبی لوگوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اور ہم تنہا ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ تنہائی کا کوڑ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم پھر اکٹھے ہوں۔ یہ جو بکھرے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے۔ سیلاب نے کتنی تباہیاں کی ہیں، آج ہمیں ان کی بحالی کے لیے کچھ کرنا ہے، ان کو ایک دفعہ پھر ان کے گوشت کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، ان کی عزت کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، ان کی انا کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، ان کے گھر کو، ان کے مکان کو، ان کے کھانے پینے کو۔ خدا بہت سارے چیزیں ہیں، بہت باتیں ہیں جو ہمارے لیے کھولتا ہے اپنے کلام کے ذریعے، اور آج کا کلام ہمیں شکر گزاری کا رویہ تبدیل کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہم نے شکر گزاری کو اپنے رویوں میں لانا ہے۔ یہ ایک اہم قدر ہے، اور خداوند کی تمجید
खुदावंद का शुक्र जरूरी है। हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं जो नगमे शुक्रगुजारी के हैं, तो फिर हमारे होंठों पर भी आना चाहिए कि अल कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। अल कादर बड़े काम करने वाला है। खुदावंद आपको तौफीक अता करे कि आप खुदावंद की तमजीद करें और वो काम करें जो खुदावंद हमसे चाहता है। खानदानों को इकट्ठा करें, एक दूसरे को ये दावत दें कि वो बहाल हो जाए। हम दूसरों की मौत के लिए नहीं, दूसरों की जिंदगी के लिए काम करें। यही आज की दावत है। खुदावंद में खुश रहें। खुदावंद आपको सबको बरकत दे। आमीन।